हालेलुया। आज का दिन माओ के नाम है और मैं आज ही पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर एक शख्स की स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आज का दिन माओ का दिन है। वो कहते हैं वो कौन सा दिन है जो माँ के बगैर गुजारा जा सकता है, कोई दिन है ही नहीं। आमीन। ये मुझे स्टेटमेंट बहुत ताकतवर लगी। मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कलाम में से। मैंने बहुत सारे इन दिनों गीत सुने जो गैर बाइबली थे, माँ के ताल्लुक़ से रॉन्ग लोगों के कॉन्सेप्ट हैं। खैर लोगों की अपनी मोहब्बत है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब हम गीत की बात करते हैं, प्रशिश की बात करते हैं, तो हमें बाइबल मुक़द्दस को ज़हन में रखना है। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? माँ की कदर, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। माँ का रिश्ता बहुत अजीम और बड़ा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम माँ की इबादत कर रहे हैं। कलाम फरमाते हैं फरिश्तों को भी सिजदा रवा नहीं है। हम फरिश्तों को भी सिजदा सिर्फ एक ही ज़ात को हो सकता है और वो खुदा कादर मुतलक है। माँ की हम इज़्ज़त कर सकते हैं, माँ का एहतराम कर सकते हैं, माँ से प्यार कर सकते हैं। आप यूँ कह लें कि दुनिया में जो सबसे अजीम और बड़ा रिश्ता है वो माँ का है, लेकिन फिर भी माँ की प्रस्तिश नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप भी कोशिश किया करें। अगर कोई गीत आप गाते हैं, इधर आपको मौका मिलता है या किसी भी जगह पर, तो कोई ऐसा गीत या ऐसा मैसेज ना दें जिसमें आप हर चीज़ यानी माँ को खुदा की जगह फिट कर दें। ऐसे नहीं होता। खुदा खुदा है। आमीन। और आज मैं आपके सामने इसी चीज़ को पेश करना चाहता हूँ ज़बूर की किताब में से, ज़बूर 68, साम 68, उसकी 5वीं और 6ठी 2 आयात हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर जो ऐसे डेज़ में बहुत ज़्यादा मायूस, परेशान और बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप उदास ना हुआ करें। हमारे पास तसल्ली है, और वो तसल्ली जो दुनिया देती है वो नहीं, वो तसल्ली जो खुदा देता है। क्योंकि दुनिया की तसल्ली आर्जी है, वक्ती है, फॉर द टाइम बिंग हो सकती है, वक्ती तौर पर कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हात के लिए, लेकिन फॉर एवर नहीं होती, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन वो तसल्ली जो खुदा हमें देता है वो हमेशा की तसल्ली है, ना ख़त्म होने वाली तसल्ली है। ज़बूर साम 68 5वीं और 6ठी आयते मुक़द्दसा सुने गौर से। खुदावंद के कलाम में यो लिखा है, खुदा अपने मुक़द्दस मकान में जी यतीमों का बाप। हाँ जी, खुदा अपने मुक़द्दस मकान में जी यतीमों का बाप, यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। और बेवाओं का दादरस है। खुदा तन्हा को खानदान बख्शता खुदा है। तन्हा को खानदान बख्शता है। वो कैदियों को आज़ाद करके, वो कैदियों को आज़ाद करके इकबालमंद करता है। इकबालमंद करता है, लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहते हैं। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहेंगे आमीन। यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। दुनिया के बड़े हजूम में हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। मगरब के अंदर मैंने देखा, वेस्ट में अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, हॉलैंड, जितने भी, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, आप दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें, जितने प्रॉस्पर, तरक्की याफ्ता जिन्हें हम ममालिक कहते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा मैंने मसला देखा है वो तन्हाई है। मैं इस पर गौर करता हूँ कि ये इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार है कि आप अपने आप को तन्हा
اپنے آپ کو لاغر، اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں، اور ابلیس کے پاس یہ بہترین ہتھیار ہوتا ہے جب وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے ذہن پر کنٹرول کر لیتا ہے، آپ کو سائیکی بنا دیتا ہے، ذہنی مریض بنا دیتا ہے، آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ غصیلے، آپ غصے سے بٹر ہو جاتے ہیں، آپ تلخی کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ تنہا رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں وہاں ویسٹ میں جتنی سوسائڈ، خودکشی کا رجحان ویسٹ میں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں، اتنا ترقی پذیر ممالک میں نہیں. یہ خاص بات ہے. کچھ عرصہ سے ہم نے دیکھا کہ مغرب کے اندر لوگ پہلے دوسروں کو مارتے ہیں. ایک پاگل بندہ بندوق چوکدا ہے، وہ جاندا ہے بچیاں دے سکول چ، ہاں جی ڈے کیئر سینٹر چ جا کے اتنے بچیاں نو بھی ماردا ہے، ٹیچراں نو بھی ماردا ہے، بعد آپ بھی مار جاندا. مقصد کی ہے؟ تنہا رہ کر وہ شیطان کا ہتھیار بن جاتا ہے. اب دنیا میں چونکہ دنیا کی بھیڑ بہت زیادہ ہے، اور ان سارے حالات میں ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر ابلیس گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرے. ابلیس کے پاس بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ آپ کو برگشتہ کریں. اس جگہ پر مجھے جان دا بیپٹسٹ کا بھی واقعہ یاد آ رہا ہے، جب اس نے جیل سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ یسوع سے جا کر پوچھیں کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. اب میں غور کرتا ہوں جان دا بیپٹسٹ، بائبل ہائیلی ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہی از دا گریٹسٹ، وہ عظیم تر ہے، جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان سب میں سے عظیم تر ہے، یعنی سارے انسانوں میں سے عظیم تر شخصیت اور ہستی ہیں. بائبل ڈکلیئر کرتی ہے، واضح کرتی ہے ہمیں. لیکن جب وہ بھی تنہائی میں چلے گئے، قید میں چلے گئے، دنیا سے، لوگوں سے سیپریٹ ہو گئے، اور تنہائی میں جانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہی یسوع جس کو اس نے بپتسمہ دیتے وقت کہا تھا کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے، اور وہ بڑی علانیہ کہا تھا دیکھو یہ خدا کا، مطلب دنیا کو بھی بتا رہا تھا. اس کے پاس تو یسوع کی پہچان کی چابی تھی، کوڈ تھا اس کے پاس. جیسے آپ چیزوں کو کوڈ لگا دیتے ہیں، اور کوڈ کے بغیر آپ کوئی دوسرا شخص اس کو کھول نہیں سکتا. اب جان دا بیپٹسٹ، یوحنا اصطباغی کے پاس کوڈ تھا خداوند کی پہچان کا، لیکن تنہائی انسان کو برگشتہ کر دیتی ہے. اس لیے جب تنہا ہوتے ہیں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پچھلے دنوں بھی خدا کی خادمہ نے یہاں ذکر کیا تھا کہ 3 طرح کے لوگوں کے فیس ہوتے ہیں. ایک وہ فیس ہے جو چرچ میں ہے، اور دوسرا فیس ان کے گھر میں ہے، فیملی میں، معاشرے میں، اور تیسرا فیس جب وہ علیحدہ تنہا ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں. یہ بڑا خاص پوائنٹ تھا جو خدا کی بندی نے پچھلے دنوں یہاں شیئر کیا تھا. میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. ابلیس اس موقع پر جب ہم تنہا ہوتے ہیں ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ خدا اپنے مقدس مکان میں ہے، یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا، یعنی اگر کوئی بیوہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ دنیا نے میرا معاملہ، میرا انصاف، میری ضرورت پوری نہیں کی، تو میں آج شام ان کو یہ میسج دیتا ہوں مدر ڈے کے موقع پر کہ خدا آپ کا داد رس ہے. آمین. دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، آپ کے ان-لاز، آپ کے سسرال، آپ کے، وہ پنجابی جگہ میں دیر جیڑ سن تن چھڑ جان گے، لیکن خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور جو کہتے ہیں جی ہم یتیم ہو گئے ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگ سمپتھی
ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے بیمار بن کے رہندے نے، ہر ٹائم دکھ دے رہندے نے. تسی ویکھو کئی مرد عورت دونوں دی میں گل کر رہے ہیں، کئی دکھ دے رہندے نے. تسی جدو پوچھو گے کی حال ہے، ہاں شکر ہے، وہ دا شکر بھی ایویں دا ہی ہوندا ہے، شکل تو ہی پتہ لادا ہے تو شکر ٹھیک نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک شخص ملا، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں. میں کہ جی سناؤ طبیعت کیسی؟ کہنا 12 مہینے ٹھیک ہے. غور کیا آپ نے؟ جواب کیا آیا؟ 12 مہینے. یعنی وہ کہندا گرمی سردی دا بھی میرے تے کوئی اثر نہیں گا. کئی کہندے نے جی وہ موسم تبدیل ہوئے نے چھانیاں شروع ہو جانیاں، مینوں نزلہ زکا. وہ کہندا نہیں 12 مہینے ٹھیک ہے. یہ ہے اصل شکر گزاری. اب کئی لوگ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یا تو بیمار بنے رہتے ہیں یا یتیم بنے رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ یتیمی بڑی ایسی حالت ہے جس میں انسان فیل کرتا ہے کہ جی میرے سر پر سے چھت اتر گئی ہے، سایہ چھن گیا ہے، باپ دنیا میں نہیں رہا یا ماں دنیا میں نہیں ہے. میں ان کو یہ تسلی دیتا ہوں. آپ غور کریں داؤد کے بارے میں، کہتا ہے میرا باپ اور میری ماں تو مجھے چھوڑ دیں گے لیکن خدا مجھے سنبھالے گا. اب یہ اور بات آ گئی، یتیم تو وہ نا جس کے ماں باپ نہیں دنیا میں رہے، مسکین جس کی ماں نہیں. لیکن داؤد کہتا ہے کہ اگر وہ حیات بھی ہیں، کوئی ایسا موقع سین حالات بن جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے اگنور. آپ داؤد کے بارے میں جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ داؤد کے بارے میں اس قدر نامناسب رویہ تھا پیرنٹس کا کہ داؤد گھر میں نہیں ہے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بچہ گھر ہے بھی ہے کہ نہیں. آج بھی ایسے کرتے ہیں نا پیرنٹس. ایسٹر نے آج میں شو دیکھ رہا تھا ان کا پرنس آف پیس پہ، یہ بار بار زور دے رہی تھی مدر کی رسپانسبلٹیز پر. جی ہاں ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں. تو داؤد کے جو گھر کے حالات تھے اس میں آپ دیکھیں کہ نبی اس گھر میں آیا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ گھر میں ہے، یعنی انہوں گنتی جی نہیں لے آندے سی. تو اب جن کے ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں وہ تو ٹھیک ہے، یتیم ہے، مسکین ہے. لیکن کئی لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن وہ لاپرواہ بہت ہوتے ہیں، غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، نہ روحانی نہ جسمانی. کہن گے میرے 7 پتر نے 10 بچے یسو نے دیتے نے تو وہ دے بھی پیران چ جتی نہیں. تے پھر کہن گے اسی تے بادشاہ دی اولاد آ. تے بادشاہ دی اولاد ایویں نہیں ہوندی ہے کہ پیران چ جتی بھی کوئی نہیں گی. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی، یہ خدا کی نعمتیں ہیں. داؤد کہتا ہے میں اس کی کسی نعمت کو فراموش تے جدو دے پیران چ جتی نہیں تے تان تے کپڑا نہیں تے گلی چ پھرن دے نے آوارا. تے دوستو تسی مینوں پھر نعمتاں تے فراموش ہو گئیاں نا، بے قدری تے ہو گئی نا. خدا کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. تنہائی ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ایک اور ہتھیار ہے ابلیس کا، رد کیا جانا، ریجیکشن. آپ نے کبھی فیل کیا جب آپ کو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے؟ کتنی پین فل چیز ہے ریجیکشن. جب کوئی آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، جب کوئی آپ کو رد کر دیتا ہے، جب کوئی آپ کو کہتا ہے تو کسے کام دا نہیں گا، تو کسے کھاتے دا نہیں گا، اس وقت شیطان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر لعنت کریں. کئی لوگ لعنت کرتے ہیں، میں نے دیکھا اپنے پیدائش کے دن پر بھی لعنت کرتے ہیں. کئی لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دن صحیح نہیں تھا جب میں پیدا ہوا. لیکن آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے. الزام، تیسری بات، ابلیس کے پاس ایک اور بڑا ہتھیار ہے، الزام تراشی ہے. اور آپ کو پتہ ہے الزام ایک بیج ہے. الزام ایک بیج ہے، اور جب آپ بیج بوتے ہیں تو آپ فصل بھی کاٹیں گے.
اگر آپ نے الزام کا بیج بو دیا ہے تو پھر گناہ کی فصل کاٹیں گے. اب جب کسی کو الزام دیتے ہیں تو آپ بیج بو دیتے ہیں. یہ اس طرح بھی آپ کہہ لیں کہ اگر کسی شخص پر آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، آپ کسی پر جھوٹی کوئی ایسی الزام تراشی کر کے اسے بدنام کر رہے ہیں، آپ بیج بو رہے ہیں. اور وہ شخص جس پر آپ نے الزام لگایا اگر وہ اچھا شخص ہے، جیسے شوہر ہے یا بیوی ہے، ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں. شوہر بیوی کو کہتا ہے، اسے کہتا ہے تو نالائق ہے، نکمی ہے، نکھٹو ہے، سوتی رہتی ہے، محنت نہیں کرتی کام. وہ کہتی ہے اچھا پیڑا تے تو میں نے کہنا ہی ہے، میں تینوں بن کے وہا دینے. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کٹ کھا لیندی ہے، اکھاں سجا لیندی ہے، منہ سجا لیندی ہے، بول پڑوا لیندی ہے، لیکن بندے دی گل، کیونکہ اس پر الزام لگایا تھا کہ تو چنگی نہیں. تو پھر اسی طرح بیوی بھی الزام لگاتی ہے تو چنگا نہیں، تو مندا. وہ کہتا اچھا تو میں نے پیڑا تے کہنا ہی ہے نا، تو میں تینوں ہن بن کے وہاواں گا. کیا ہوا پھر؟ یہ بیج ہے. آپ نے الزام لگایا، بیج بویا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آپ اس کی فصل کاٹ رہے ہیں. ابلیس استعمال کرتا ہے اس طرح کے، ناکامی ہے، فیلئر جو آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ ناکام ہو گئے ہیں، آپ پھر کوشش کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. ابلیس آپ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، ڈسکریجمنٹ کرتا ہے. یہ ٹول ہے شیطان کا کہ وہ آپ کو ڈسکریج کرے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، اب نہیں آپ کامیاب ہوں گے، اب نہیں آپ کو سرفرازی ملے گی، اب نہیں آپ کو ویزا ملے گا، اب نہیں آپ میٹرک پاس کر پائیں گے. ابلیس آپ کے اندر یہ باتیں ڈالتا ہے. لیکن وہ انگریزی مقولہ نا، ٹرائی اگین. کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور کلام میں بھی لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو. ہمیں اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. نفرت، ہیٹرڈ. آپ دیکھیں کہ شیطان کس قدر دنیا میں نفرت کا بیج بو رہا ہے. اور دنیا، اور میں غور کرتا ہوں کہ جو شخص آپ سے بدلہ لیتا ہے، نوٹ کریں اس چیز کو، اس سے آپ نے نفرت کی ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ سے بدلہ لے رہا ہے، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے کسی نہ کسی وقت اس سے نفرت کی ہے. اگر آپ نے نفرت نہ کی ہوتی، وہ آپ سے کبھی بدلہ. یہی آج مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں جی فلاں شخص نے مجھے بہت نقصان دیا ہے. اگر آپ محبت کرتے تو وہ آپ کو کبھی نقصان اس وقت لوگ آپ کو دیتے ہیں جب آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تعصب ہے، ڈسکرمنیشن، جو آج بہت سارا چرچ کلیسیا پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پر پرسیکیوشن بہت بڑھ چکا ہے پاکستان میں، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آج کل بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، بڑی بحث چل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی پرسیکیوشن ہے، کوئی کہتا نہیں. جی ہاں ہے، مختلف طریقوں سے ہے. کسی جگہ پر تھوڑا ہے، کسی جگہ پر زیادہ ہے. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے ہتھیار نہیں پھینکنے. ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں ہے، ہماری لڑائی خون اور گوشت کی نہیں ہے. ہماری لڑائی جسمانی ہتھیاروں یعنی تلواروں، برچھیوں، نیزوں کی نہیں ہے. ہماری لڑائی روحانی ہے. ہماری لڑائی کے ہتھیار روحانی ہے. ہمارا سب سے طاقتور بڑا ہتھیار ایمان اور دعا ہے. ہاللیلویہ. اس میں ہم نے مضبوط بننا ہے، اس میں ہم نے قائم رہنا ہے. حالات تبدیل ہوں گے، آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی دنیا میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے. ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہم خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں بے دینی بڑھ چکی ہے، دنیا میں بدی کا بول بالا ہے، دنیا میں ناراستی کو، ناپاکی کو، گناہ کو پسند کیا جاتا ہے. آپ نوٹ کریں کہ ہم پوری دنیا میں سچائی کو، پاکیزگی کو آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہے نہیں ہے. میں پچھلے دنوں ایک فیملی کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا کہ خدا اپنے لیے
बकिया ज़रूर छोड़ता है। आमीन। खुदा अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। एलिया ने गलती की, कई दफ़ा हम भी करते हैं कि मैं अकेला ईमानदार हूँ। एलिया ने क्या गलती की थी? मैं कल्ला ही, इवें ऐसे कहने मैं कल्ला ही रासबाज हाँ। खुदा ने कहा नहीं, मैंने अपने लिए अब भी बकिया छोड़ा हुआ है, गारों में छिपाए हुए हैं अपने लिए। हालेलुया। खुदा अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। आपके खिलाफ तासुब बढ़ेगा, लेकिन आपने याद रखना है कि वो यतीमों का बाप और बेवाओं का, और अगे 6वीं आयत च जिन्हों का रिश्ता नहीं होंदा उन्होंने की कह रहा, खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। आमीन। हो जाएगी शादी आपकी, आप ईमान रखें। वो क्या करता है? तन्हा को खानदान बख्शता, वो कैदियों को आज़ाद करके इकबाल मंद करता है। हालेलुया। सरफराजी किसके पास है? और लिखा है कि वो हलीमों को तौफीक देता है। हम्बल हो जाए फिर सरफराजी आएगी। पंजाबी का गीत है ना, हमेशा नीवियां रुखानू जिहड़ा झुकदा नहीं वो टुट जाता है। तो अगर आप हम्बल हो जाएंगे, हलीम हो जाएंगे, फिरोतन हो जाएंगे, अपने आप को उसकी हुजूरी में झुका देंगे, तो वो आपको इकबाल मंद करेगा। लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं सरकश? नाफरमान, बागी, कलाम की हकारत करने वाले, कलाम को कबूल ना करने वाले, कलाम से सरकशी करने वाले खुश्क ज़मीन में। खुश्क ज़मीन से मुराद ऐसी जगह पर जो बेआबाद है, जहाँ पर बियाबान है, जहाँ पर पानी नहीं है, पौधे नहीं है, जानवर नहीं है, जानदार नहीं है, खुराक नहीं है, भूखे मरेंगे लोग, जो सरकश है, नाफरमान है। लेकिन आज मेरा मकसद जो पैगाम देने का है वो ये है कि इबलीस आपको कहेगा आप तन्हा है, कमज़ोर है, माँ नहीं है, प्यो नहीं है, गाओगी तो रोवो नहीं, रोना नहीं है, माँ के लिए शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन उससे भी बढ़कर कि वो बेवाओं यतीमों का ख्याल रखने वाला है। हालेलुया। वो यतीमों का क्या है? बाप है, और बेवाओं का दादरस है। अगर आपकी मदर नहीं है तो फिर कलाम की तसल्ली ले लें। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। आमीन। आइए झुके।